आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका आपके महबूब प्रोग्राम महबूब शो आदाब डॉक्टर में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। प्रोग्राम की रौनक और इफादियत को दो चंद और दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ शायर, हाज़िक़ तबीब और हकीम सलेमान ख़ान तूर साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से, और पूरी टीम भी आपका इस्तकबाल करती है हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाज़रीन, हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से, इंतहा दर्जे की बेसब्री से हकीम साहब की गुफ्तगू और उनकी खूबसूरत गज़ल का इंतज़ार है, लेकिन प्रोग्राम की रिवायत है कि एक छोटा सा क़िस्सा या कोई वाक़या ज़रूर गोश गुजार करते हैं, तो सुन लीजिए ये छोटा सा क़िस्सा और फिर इंशाअल्लाह आपको ले चलते हैं हकीम साहब की जानिब। एक मरतबा एक टीचर क्लास में लेक्चर दे रही थी। उसने बोर्ड पर एक सवाल लिखा और सवाल लिखने के बाद कहा कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है, बहुत मुश्किल है, इसे कोई भी हल नहीं कर सकता। सब बच्चे उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन दूर बेंच पर पीछे के डेस्क पर एक बच्चा सो गया था। जब टीचर ने अपनी ये बात मुकम्मल की तो वो बच्चा अचानक नींद से बेदार हुआ और टीचर ने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद कहा कि इस सवाल को नोट कर लीजिए, अपने घर पर जाकर ऐसे हल करने की कोशिश कीजिएगा और कल मैं आपसे पूछूंगी। तो वो बच्चा जो नींद से बेदार हुआ था, उसने टीचर की ये बात सुनकर वो सवाल नोट कर लिया। अगले दिन जब सब बच्चे क्लास में आए तो किसी से वो सवाल हल नहीं हो सका था, लेकिन वो बच्चा जो सो गया था वो हल कर लाया था। अब यहाँ हैरानी की बात यह है कि वो बच्चा जो सो रहा था उसने वो सवाल हल कैसे किया। तो हुआ यूँ कि उसने, तमाम बच्चों ने टीचर की ये बात तो सुन ली थी कि ये सवाल बहुत मुश्किल है और कोई इसे हल नहीं कर सकता, लेकिन वो बच्चा जो सो रहा था उसने टीचर की ये बात, उसके कानों ने ये नहीं सुना था कि ये बहुत मुश्किल है और इसे कोई भी हल नहीं कर सकता। तो मुश्किल चीज़ तब तक मुश्किल या नामुमकिन रहती है जब तक इंसान उसे मुश्किल समझता है या नामुमकिन समझता है, लेकिन जब उसे हल करने का या उसे मुश्किल को आसान करने का कोई रास्ता तलाश कर लेता है अपने अज़्म, अपनी हिम्मत, अपने इरादे से, तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं रहती, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहती। तो लोग कहते ही हैं कि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र। जी हकीम साहब, बहुत शिद्दत से, बहुत बेताबी से इंतज़ार है आपकी आवाज़ में, आपके लबो लहजे में आपका कलाम सुनने की तमाम नाज़रीन को बेइंतहा तड़प है। मतलब पेश करता हूँ। इरशाद। अब तो साकी को मेरे जाम से निस्बत ही नहीं, अब तो साकी को मेरे जाम से निस्बत ही नहीं, तलखिए गर्दिशे अय्याम से निस्बत ही नहीं। वाह वाह, मुकर्रर हकीम साहब, बहुत अब तो साकी को मेरे जाम से निस्बत ही नहीं, तलखिए गर्दिशे अय्याम से निस्बत ही नहीं। वाह। और शेर देखें कि दर्स ये शेख व ब्रह्मन जो मुझे देते हैं, दर्स ये शेख व ब्रह्मन जो मुझे देते हैं, इनको अब तक मेरे असनाम से निस्बत ही नहीं, इनको अब तक मेरे असनाम से निस्बत ही नहीं। और मैंने साकी से कई बार शिकायत की है, मैंने साकी से कई बार शिकायत की है, उसको बोसीदा मेरे जाम से निस्बत ही नहीं। क्या पाए का शेर है हकीम साहब। मैंने साकी से कई बार शिकायत की है, उसको बोसीदा मेरे जाम से निस्बत ही नहीं। और शेर देखेंगे, कामयाबी की तरफ हो गया माइल इतना, कामयाबी की तरफ हो गया माइल इतना, अब मुझे हसरत नाकाम से निस्बत ही नहीं। बहुत उम्दा, बहुत खूब। अब मुझे हसरत नाकाम से निस्बत ही नहीं। और मक्ते का शेर, कोई रहता नहीं वीरान पड़ी है ए तूर, कोई रहता नहीं वीरान पड़ी है ए तूर, उस हवेली से मुझे बाम से निस्बत ही नहीं, उस हवेली से मुझे बाम से निस्बत ही नहीं। अब तो साकी को मेरे जाम से निस्बत ही नहीं। सुधा जी, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। हमारी प्यारी बेटी गुलाबी परी जाने बहार और हम सबके दिलों की धड़कन, हमारे सरताज, सच्चे नस्ल, हकीमों में हकीम, शायरों में शायर, यानी हकीम सुलेमान साहब, आप दोनों का हमारा 1001 टाइम सलाम। हमारे शहंशाह जज्बात, जिनका था बड़ी बेताबी से इंतजार,
اللہ کی دعا ہے آج آپ ہمارے بیچ ہیں. آپ کے بنا سنی تھی یہ محفل، 23 دن کے انتظار کے بعد آپ لوٹے ہیں. ہماری خدمت کے لیے ہم سب کالرز کی طرف سے آپ کو بہت بہت سواگت ہے. خوش آمدید، سواگت. سدھا جی آپ کا بہت بہت سواگت. ایسا لگتا ہے آپ کی زبان سے غزل سنے عرصہ بیت گیا. آج بہت اچھا لگا کہ 2 بار غزل سننے کو ملی. ماشاءاللہ بہت پیاری غزل ہے. جیسے شفقت نے کہا تیسرا اور مقطع کا شعر واقعی میں لاجواب ہیں. سر ہماری ریکویسٹ ہے آپ ایک ویک کے لیے چلے جائے کریے نا. مہینے میں 3 فرائیڈے تو ویسے ہی شور نہیں کرتی ہیں تو 10 دن ہو جاتے ہیں آپ کو، وہ زیادہ اچھا ہے. آپ اتنی لمبی چھٹی کے لیے جاتے ہو، اچھا نہیں لگتا. کہاں سے لائے ہم لوگ اتنے غریب آپ کو اتنا پیار کرنے والا ڈاکٹر، جس کے ساتھ ہر چیز کا علاج ہے، چاہے حکمت کا ہو، غزل ہو، چاہے گفتگو ہو، چاہے اچھی نصیحت. خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. میرا سوال ہے، جانے سے پہلے 17 تاریخ کو آپ جب گئے میرے سے سوال کیا تھا کہ میرے جو ہے آئی برو کے اوپر جو ہے بہت چمراہٹ سی مارتی ہے اور سیدھا نس جاتی ہے اور اس کے اوپر جہاں سے بال سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں، اور پھر بالوں میں آدھی مانگ تک ایسا لگتا ہے جیسے میرے بال کوئی کھینچ رہا ہے، کھینچتے ہیں. کبھی گردن میں جاتا ہے، کبھی وہ ہے. تو مجھے پتا ہے کہ سروائیکل کی نشانی ہے، کان کے پیچھے جائے یا گردن میں جائے، پوری باڈی اوپر کی سائڈ کی اسٹف رہتی ہے. لیکن جو چمراہٹ جو مارتی ہے نا اس کا پتہ نہیں لگا. میں اتنی پریشان اور درد میں جوجھتی رہی. بچوں سے یہ کہا میں نے کہا میں کوئی دوائی نہیں کھاؤں گی، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، میں نے علاج کرنا تو آپ کا. بہرحال جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا. انہوں نے یہ کہا کہ سروائیکل ایکسرا کیا، اسی لیے سب ٹھیک تھا. تو کہنے لگے سروائیکل بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے چیز نہ رہی ہے. مجھے 5 دن ہو گئے دوائی میں نے کھائی ہے لیکن مجھے کوئی آرام نہیں ہے. سارا دن نشے میں رہتی ہوں، ایسا لگتا ہے سوتی رہتی ہوں. آج جب آپ دیکھا تو لگا جان میں جان نہیں ہے، تو بات کرنے کی اتنی ہمت آ گئی کہ میں آپ سے بات کر پا رہی ہوں. ورنہ میں بات بھی کسی سے نہیں کرتی، چپ چاپ رہتی ہوں. اور نشہ اتنا رہتا ہے کہ لیٹی رہتی ہوں، اور دوائیاں پتہ نہیں کیسی، اس سے بھوک بہت لگتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ بیماری ہے کیا؟ ٹھیک، یہ سروائیکل کی وجہ سے ہے یا سر یا کوئی اور وجہ ہے؟ میں بہت پریشان ہوں اس سے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جی حکیم صاحب. اور شدید قسم کا سروائیکل جب ہوتا ہے تو یہ کیفیت بھی ہوتی ہے مریض کی. اب جو ایکسرسائز آپ جانتی ہیں تو وہ تو یقیناً آپ ضرور کرتے ہوں گے. یہ والی یہ ضرور کرتے ہوں گے، اور ایک یہ والی ایسے، اور ایک وہ لیٹنا پلنگ پر گردن نیچے لٹکا کے. یہ 3 ایکسرسائز آپ جانتے ہی ہیں اور اسے کریے لگاتار. اور ایک اور ایکسرسائز ہے کہ کوئی آپ کا بیٹا یا کوئی آپ کا یہ حصہ اوپر اٹھائے، ایسے پیچھے سے یہاں سے اتنا ایسے اٹھانے کی کوشش کرے. یہ گردن کو کیسے بتاؤں، ایسے ایسے اٹھائے اوپر کو، تو وہ نسیں نکل جاتی ہیں اس سے. دن میں 10-20 بار صبح، 10-20 بار دوپہر، 10-20 بار شام. اگر آپ کو ایسے گردن کا حصہ اوپر اٹھانے کی کوشش کریں، اٹھے گا نہیں لیکن کھینچیں اوپر کو، تو پھر یہ تکلیف بھی آپ کی آسانی سے جا سکتی ہے. دوائیاں لیتے رہے ڈاکٹر کی بھی، اور میری دوائیں بھی لیں. ایکسرسائز شروع کریں، فائدہ ہونا ممکن ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین، لیکن یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بہت جلد حاضر ہوئے، کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر. ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب کا ایک بار پھر دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے استقبال کیا جائے، کیونکہ اپنی بے پناہ مصروفیات، اپنی بے پناہ سرگرمیوں کے باوجود اپنے ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور یہ کسی صدقہ جاریہ سے کم نہیں ہے. حکیم صاحب، اور پھر آپ کا بہت بہت استقبال. سلامت رہیں. شکریہ. مہاراشٹر سے شبانہ صاحبہ، جی بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم.
السلام علیکم. جی شبانہ صاحبہ ذرا بلند آواز سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، وعلیکم فرمائیے. السلام. آپ دونوں کو عید مبارک. مبارک، بہت بہت مبارک. باپ رے باپ، باپ رے باپ، باپ رے باپ. حکیم صاحب ماشاء اللہ بہت دن کے بعد دیدار ہوئے. ایک مہینے کے بعد آپ کا دیدار ہوا. بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی. آپ کا اچانک تحریک ٹی وی لگا دیا. میں تو پروگرام دیکھ رہی تھی آپ کا، اس لیے اولڈ پروگرام جو آئے تھے لوگ ماشاء اللہ. میں تو تعجب سے اٹھ رہی ہوں کہ سوئی نہیں ہوں. آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں نام لے کے. حکیم صاحب ماشاء اللہ میں بڑی ماشاء اللہ بول دے رہی ہوں. آپ کو کہ نظر نہ لگی شگفتہ، آپ کو بھی ماشاء اللہ. اور آپ کا پروگرام دیکھا تھا فارسی میں آیا تھا عید کا دکان میں نے انٹرویو لیا تھا. کچھ کھانے کا بہت اچھا لگا تھا، بہت بہت مزہ آ رہا تھا. ہم ادھر سے انگلیاں چاٹ رہے تھے، بہت اچھا لگا. ہمارے ادھر تو ماشاء اللہ گوشت نہیں ملتا، بیٹھ کا گوشت ملتا. بہت اچھا لگا آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور اسی طرح آپ دین کے کام کرتے رہے. آپ کے سننے والوں نے کہا تھا کہ ایک بار آپ نے بہار میں 5 لاکھ روپے کا پیکیج دیا. آپ تو ایسے کام کرتے رہتے ہیں، آپ کی خبر رکھتی ہوں. پتہ نکال کے رہتی ہوں آپ کا. بہت بہت خوشی ہو رہی ہے. پوری نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بولوں کیا نہیں بولوں. ایک دم دماغ کام بھی نہیں کر رہا ہے، آرام سے نہیں کی، لیکن ایک دم بہت زیادہ خوش ہو رہی. بیان نہیں کر سک رہے، الفاظ ہی نہیں آ رہی صاحب. اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا ایک دم اچانک دیکھ کر ایک دم بہت زیادہ خوشی، ایک دم بیان سے باہر ہے. الفاظ ساتھ نہیں دے رہا حکیم صاحب. بس آپ کو محسوس ہو رہا ہے شبانہ صاحبہ. اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بھی صحت تندرست دے. شگفتہ آپ کو بھی بہت ساری دعائیں. بہت رمضان میں بہت اچھا کام کی شگفتہ تم نے. بہت اچھا پروگرام تھے آپ کے. رمضان کی رونق رمضان بہت اچھا لگا. اور حکیم صاحب کے گاؤں میں بھی دیکھیے تو بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. ایسے دین کے کام کرتے رہیے. اللہ آپ کو خوب ساری دولت دے، ہماری دعا ہے. اور بہت سارا ہمارے بچوں نے حکیم صاحب کا نمبر بھی کہاں سے نکال لیے معلوم نہیں. وہاں پہ میسج بھی ڈالنا چالو کر دیے تھے بچوں نے. بہت اچھا لگا. مگر ایک دم زبان ساتھ نہیں دے رہی حکیم صاحب. بہت خوشی ہو رہی، اتنی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے، بہت زیادہ. اور رمضان کا اس دن تو آپ کے ماشاء اللہ سب دکھ رہا تھا، جو ابھی آرام ہو گیا ماشاء اللہ. اللہ صحت تندرستی دے. بہت اچھا لگا آپ دونوں کو دیکھ کے. سوال تو بھول گئے، میں تو چلے جان دی کہ دوسرے کو انتظار کریں گے. لیکن حکیم صاحب بہت اچھا لگا، بہت بہت اچھا لگا. بس یہی بولیے، ابھی کچھ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے. چلیے اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامت رہیں آپ اور آپ کی محبتیں. اس قدر محبت ملنے لگی مجھے کہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور یہ محبت بڑھتی جاتی ہے. اور کبھی کبھی بہت شرمندہ سا ہو جاتا ہوں کہ میں اتنا کام نہیں آ پاتا آپ سب کے جتنی محبت مجھے حاصل ہے. میں یہ چند مشورے آپ تک پہنچاتا ہوں. اور یہ ہوا ابھی کہ میں گاؤں چلا گیا، اور وہاں میں ایک ہوٹل پہ، وہاں میں ایک عام زندگی گزارتا ہوں. شگفتہ وہاں ایک کار آ کے رکی، اور اس میں ایک خاتون اور ایک مرد نے کہا حکیم سلیمان سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹھے ہیں، آ جائیے. تو وہ 80+ تھے دونوں، اور وہ خاتون غیر مسلم تھی اور مرد بھی. اور وہ میں نے کبھی، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ میں مہینے کے آخر میں عید سے 2 دن پہلے گاؤں جاؤں گا اور 2 دن اور رکوں گا. تو اس حساب سے وہاں آ گئے، اور ایک نہیں بہت سارے لوگ آ گئے. اور وہ اتنی عمر والے، یعنی وہ اپنے عہدے میں بہت بڑے اسکول کے پرنسپل رہ چکے، ریٹائر، اور بڑا خوبرو چہرہ ان کا دونوں کا. اور
وہ اتنے متاثر، ان کی وہ جو خاتون آئی تھی ان کی یہ ضد تھی کہ ایک بار ان کے سامنے بیٹھ کر بات کرنی ہے، میرے سامنے بیٹھ کر. اب میں تو بڑا خوش ہو گیا. بہت اچھے گھر سے لگتے تھے، جو آدمی پرنسپل سے ریٹائر ہو ظاہر ہے وہ پڑھا لکھا، اور اتنا اچھا لگا ان سے ساتھ. وہ خاتون بیچاری بس ان کی تمنا تھی ایک بار ملاقات ہو جائے، اور ان کے خاوند نے پوری کر دی. ایسے اور بھی بہت لوگ آئے. ایک ملٹری کے صوبے دار میجر، انہوں نے بھی یہ بات سن لی تھی. وہ آ گئے تو میں سو رہا تھا، تو میرے متعلقین نے انہیں ایک چپال میں بٹھا دیا، اور وہ آئے اور وہ ایک دم پیر پکڑ لیتے ہیں. اور مجھے اتنی شرم آئی کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے، 75 سال کے، کہ جی بس ایک بار آپ کا درشن کرنے تھے. اور پھر وہ جب آتے ہیں تو ان کی خاطر مدارت ہوتی ہے اور باتیں ہوتی ہیں تو اور بھی اچھا اثر پڑتا ہے. ایسے بہت لوگ گاؤں تک بھی پہنچ جاتے ہیں. تب نہ پتہ چلا ہمیں کہ آپ کا دل گاؤں میں کیوں لگنے لگا ہے. وہ جگر مراد آبادی کا شعر ہے، کسی کا دوسرا مصرع یاد آ رہا ہے کہ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پہ. تو آپ دلی میں رہیں تو بھی آپ کے چاہنے والے پہنچ جاتے ہیں، آپ وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہوں چاہے کسی اور کے ذریعے. گاؤں میں جاتے ہیں تو بھی آپ کے پروانے آپ تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر اسی لیے تو لوگوں کا شکوہ ہے کہ آپ اتنے دن کیوں لگاتے ہیں. اس پر ہم آپ کی رائے ضرور لیں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں نے آپ کا نمبر تلاش کر لیا کہیں نہ کہیں سے، اب جسے جستجو ہوتی ہے وہ پا لیتا ہے، آپ کا ایڈریس بھی لوگ جو ہے وہ پا لیتے ہیں. تو اچانک ان کو اپنے سامنے دیکھ کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بس یہ ہوتا ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں 2-5 منٹ مل جائیں، اور پھر میں اس سے زیادہ وقت ان کو دیتا ہوں اور بہت بے تکلف سے بات کرتا ہوں، جیسے دو دوست بات کرتے اس طرح سے بات کرتا ہوں، اور اطمینان دلاتا ہوں ان کی بیماری سے متعلق. اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی میں کہتا ہوں اللہ وہ پورا کر دیتا ہے، الحمدللہ. تو پھر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب ایک اور شخص تھا، وہ ہم ہاپوڑ سے، وہ بہت دن سے ملنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا افطار ہے وہاں پر آ جاؤ. وہ شخص بھی آ گیا، اور افطار سے پہلے روزہ منہ میں. اب یہ ہوا کہ ان کو تھوڑا ہی وقت دے پایا، پھر افطار کا وقت ہو گیا. اب افطار میں پھر جو وہ جمع غفیر ماشاءاللہ وہ مناظر دیکھے ہم نے، ایک دم آتا ہے، تو پھر میں انہیں زیادہ توجہ نہیں دے سکا. پھر چلتے وقت میں نے ان سے معذرت کی کہ میں آپ کو آپ کی شان نشان وقت نہیں دے سکا. تو یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کہ کسی کو وقت نہیں بھی دے پاتے. لیکن میرا کام ہے، چینل ہو یا گاؤں ہو یا کچھ بھی، کہ لوگ مطمئن ہو جائیں بات چیت سے، ادویات سے یا اخلاق سے. جب تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک ان کا علاج بہتر نہیں ہو سکتا. بالکل حکیم صاحب، لوگوں کی محبتیں وہ گرم آیا سرمایہ ہے، وہ متاع بے بہا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی. یہ کمائی جاتی ہے، عزت ہو چاہے محبت ہو. ابھی جو میں نے چھوٹی سی ایک بات عرض کی حکیم صاحب، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شے دولت سے خریدی جا سکتی ہے، چاہے وہ عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، محبت ہو. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے، یہ محبت ہو چاہے عزت ہو، اسے کمانا پڑتا ہے. اسے کمایا کیسے جاتا ہے؟ اس کی اساس میں، اس کی نیو میں کیا چیزیں ہیں جن سے کہ یہ کمائی کسی انسان کی زندگی میں ایک متاع بنتی ہے؟ اور دیکھیے سیدھا سا اس کا جواب ہے کہ جو شخص بھی ایک تو سچا مشورہ دے گا. میرے ساتھ اگر کوئی جڑتا ہے ٹیلی ویژن پر بھی یا ذاتی طور پر بھی ملاقات کرے تو میں صاف کہتا ہوں، سچی بات بول دیتا ہوں کہ یہ بیماری ٹھیک ہونے لائق ہے کہ نہیں ہے. اور یہ بھی کہتا ہوں کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، مشورہ میں آپ کو سچا دے رہا ہوں. مجھے امید ہے اللہ سے کہ اس میں فائدہ ممکن ہے. اور بہت لوگ آتے ہیں کہ دعوے کرتے ہیں اور کٹ بیچتے ہیں، یہ وہ، تو سچی بات جو بھی کہے گا تو اس کی قدر ہوگی تو بہت دیر سے، لیکن جب ہوگی تو
تو پھر ہوگی. بہت بالکل صحیح فرمایا حکیم صاحب کہ خوب ہوگی. ساجدہ صاحبہ ہمارے رابطے میں ہیں آپ؟ جی سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی استرخا کی جو بیماری کے بارے میں نے ایک بار پوچھا تھا اسے بتا دیجیے. اور دوسرا سوال ہے بچی 10 سال کی ہے, اس نے پوچھا میں ڈرائنگ کرتی ہوں تو مجھے کلر کھانے کو جی چاہتا ہے. وال پیسٹر سے وہ کلر کرتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں وال پیسٹر پورا کھا لوں. اس نے پوچھا میں کیا کروں. اور تیسرا سوال ہے عمر 50 سال, آپ نے جسم میں سوجن کے لیے بتایا تھا نمک, زیتون, لاجونتی اور السی, تو 15 دن انہوں نے کھایا, فائدہ ہوا, لیکن پھر سوجن آ گئی. سوجن کس وجہ سے آ رہی ہے؟ جی اس سے پہلے کہ آپ کال ڈسکنیکٹ کریں یہ بتائیں گے جو استرخا کی بیماری جس کے بارے میں آپ بار بار کہتی ہیں اس کی علامات کیا ہیں, کیا ہوتا ہے اس میں مریض کو؟ نہیں وہ میں نے پڑھا تھا کہ وضو کے فوائد میں, وضو کے فوائد میں پڑھا تھا کہ استرخا وضو کرنے سے استرخا کی بیماری نہیں ہوتی. وہی میں نے جاننا چاہا تھا. اچھا, عام طور پر اس بیماری کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہے. حکیم صاحب بہتر بتائیں گے. حکیم صاحب کوئی بھی بیماری جو صفائی سے متعلق ہو تو وہ وضو یا باوضو ہونے سے اور پنجگانہ وضو ہونے سے وہ بیماری جاتی رہتی ہے جو صفائی سے متعلق ہو. اور کیونکہ اسلام میں تو 5 وقت یا اس سے زیادہ نماز اور وضو کا اہتمام ہے, تو کوئی بھی صفائی سے متعلق بیماری اس سے اچھی رہ سکتی ہے. اور 15 دن کافی نہیں ہیں. جو سوجن آئی تھی اور انہوں نے دوا لی تھی السی اور لاجونتی آدھا چمچ اور نمک زیتون 1 چٹکی یا 2 چٹکی بھی لے سکتے ہیں. یہ آپ کو 3-4 مہینے لینی ہے. 15 دن کھا کر نہ چھوڑیں, نہیں تو پھر آپ کو بیماری پریشان کرے گی. جو گردے ہمارے ہیں ان میں جب گندگی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ خون کی صفائی نہیں کرتے تو ہمارے جسم پر سوجن آ جاتی ہے, جس کو گردوں کی گندگی یا آلودگی کہتے ہیں. اسے انگلش میں کریٹینائن کہتے ہیں. تو یہ گردے ٹھیک سے کام کریں, اس لیے آپ کو یہ نسخہ بتایا تھا. آپ کو مزید اور بھی استعمال کرنا ہے. جی جو آپ کو کھانے کو دل چاہتا ہے بچی کا کلر یا چاک یا کھریا, تو ایسے بچوں کو 1 دن تو یہ دینا چاہیے پیٹ کے کیڑوں کی دوا. ایک ہی ڈوز جو 1 سال تک پیٹ میں کیڑے نہیں ہونے دیتا. اور روزانہ کیلشیم کی سیرپ آتے ہیں, کیلشیم مطلب چونا, وہ اپنے ڈاکٹر سے لکھوا لیں اور وہ پلایا کریں. تو ان کی یہ خواہش جو کھانے کی ہے کلر یا چوک, تو وہ اچھی ہونا ممکن ہے. اگلی کالر کو بھی ضرور شامل کریں گے, لیکن یہاں لیتے ہیں ایک اور چھوٹا سا وقفہ. بہت جلد حاضر ہوئے, آپ دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے اور ایک بار پھر حکیم صاحب کا بہت بہت استقبال. خوش آمدید حکیم صاحب, پرتپاک خیر مقدم. شکریہ, جزاک اللہ. شبانہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ شبانہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے ہیں شکریہ جی؟ الحمدللہ. آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے شبانہ صاحبہ, اپنے ٹی وی کا والیوم تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجئے. جی کر دیا. جی اب آپ حکیم صاحب سے کچھ فرما رہی تھی. الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. شبانہ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں. آپ سے 3 سوال ہے میرے حکیم صاحب سے. جی پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ وہ میں ٹوائلٹ کرنے جاتی ہوں
टॉयलेट करने के बाद में मुझे ऐसा संजा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है चिकनाहट सा आता है, उसकी वजह से शायद मैं बहुत कमजोर हुई जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। और नमक जैतून और वो जैसे हम खाने का सोडा लेना चाहें तो इससे हमें कमजोरी तो नहीं होगी? ठीक है। पहले मैं बहुत हेल्दी थी और अब कमजोर हुई जा रही हूँ मैं। तीसरा सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारी दुल्हन है, उनकी जोड़ों में और पैरों की एड़ियों में बहुत दर्द रहता है और बाल भी बहुत झड़ रहे हैं उनके। ठीक है। और एक सवाल और है मेरा। हमारी भाभी है तो उनको फेफड़ों में इन्फेक्शन आया है, उन्हें ब्लड आ रहा है बहुत मुंह से और नाक से बहुत ज्यादा। ब्लड नाक से आ रहा है? नाक से और मुंह से आ रहा है। ठीक है जी हकीम साहब। भाभी के ताल्लुक से ये जवाब कि उनका डॉक्टरी इलाज भी कराए और एंटीबायोटिक दवाएं उनकी चलेंगी और यूनानी इलाज भी करें। यूनानी इलाज में सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम और 30 ग्राम पीपले, इन सब को पाउडर बनाकर 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के हमरा दें। दूध भी ना दें उन्हें, दूध भी उनको इस वक्त नुकसान करेगा, तो दूध भी ना दें। और अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें, टीबी का भी टेस्ट करा लें। ये आपकी भाभी से ताल्लुक़ से। और देखिए जो आप नुस्खा ले रहे हैं नमक जैतून और खाने का सोडा, ये आपकी चर्बी कम करता है। वो चर्बी जो आपको नुकसान देती है सिर्फ उस चर्बी को कम करता है। तो इससे कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए बल्कि तहरीक आनी चाहिए, यानी तवानाई आनी चाहिए, एक्टिव हो जाने चाहिए आप। और ये जो पेशाब के रास्ते एक रतूबत ज़ाया होती है, इससे आती है चर्बी, तो कमज़ोरी आती है इससे। तो उसको रोक लें तो आप सेहतमंद हो सकते हैं, वरना ये रतूबत आपको अंदर से कमज़ोर करती है। ये 1 चम्मच या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी और 1 चुटकी इसमें मिला दें गोंद चिलगोज़ा और इसको मीठा कर लें, दूध में मिला लें और रोज़ाना 1 बार रात को सोते वक्त ये खा लिया करें। आपकी ये कमज़ोरी और रतूबत की परेशानी भी अच्छी हो सकती है। ये वो हर शख्स ले सकता है जिसको वाइट डिस्चार्ज की शिकायत, किसी रतूबत की या नाइट फॉल की बहुत शिकायत होती है बच्चों में। बच्चियों को सफ़ेद पानी यानी बच्चों को जरियान और औरतों को सैलान का मर्ज़ में इसकी एक खुराक रोज़ाना लेने से तंदुरुस्त होना मुमकिन है। हकीम साहब, अगर ये चिकनाई इन्हें जैसे इन्होंने बताया मक़द की जानिब महसूस होती हो, यानी कि फुजले के साथ इन्हें महसूस होती हो, तो क्या ये पेट की किसी ख़राबी से की अलामत है? हाँ, अगर ये लैट्रिन के रास्ते आती है, मक़द के रास्ते आती है, तो आंतों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो आंतों के इन्फेक्शन की दवाइयाँ फिर लेनी ज़रूरी है। मेरा ख्याल ये है कि इनको पेशाब के रास्ते ये रतूबत ज़ाया होती है। जी, एक सवाल इनकी बहू से मुताल्लिक़ है। जोड़ों में दर्द है, एड़ियों में तकलीफ़ है और बाल भी झड़ रहे हैं। हाँ, ये तो बस आप जानते ही होंगे कि गोंद सियाह एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो अगर असली मिल गया तो बहू हो या सास हो या कोई भी रिश्ता हो, आधा ग्राम 2 बार खाने की सूरत है। खाने के बाद, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद बस खा लिया करें। तमाम जोड़ों के, नसों के दर्द का या एड़ियों, पैरों के, घुटनों के दर्द का दुनिया का बेहतरीन इलाज माना जाता है, जो एक रॉ मटेरियल के रूप में है, बशर्ते वो असली मिल जाए। बेहिसाब लोग नकली बेच रहे हैं, उन लोगों से आप होशियार रहें, वो आपके साथ
धोखा करना चाहते हैं। जी, 2 कॉलर्स और हैं। वर्षा, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले पूजा हैं हमारे साथ गाज़ियाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। जी पूजा, बताइए क्या सवाल है? पूजा में सुन पा रही हैं? नमस्कार मैम। हाँ जी मैम। जी, आदाब आदाब, फरमाइए। मेरे हसबैंड साहब से तीन सवाल है मैम। पहला, मेरा बेटा है 9 साल का, वो तोतला बोलता है, कुछ वर्ड नहीं बोल पाता। ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल है कि मुझे थायराइड है कई साल से, पूरा शरीर बहुत दर्द करता है, गर्दन में बहुत दर्द होता है और मेरे पेट में भी ना मतलब गोला सा घूमता रहता है। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है 13 साल की, उसको ना पीरियड बहुत ज्यादा होते हैं शुरू से ही, और उसको सफेद पानी बहुत ज्यादा होता है, पेट में बहुत दर्द होता है उसको। ठीक है, सुनिएगा। जी हकीम साहब। देखिए, बेटी के लिए वो नुस्खा जो अभी मैं आपको बता रहा था कि किसी भी बच्ची को अगर वाइट डिस्चार्ज हो या ज़्यादा महीना आता हो तो 1 या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी गर्म दूध में मिला लें और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा उसमें मिला के रात को सोते वक्त पिला दिया करें। आपकी बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। ये जो बच्चा तोतलाता है तो उसको जब खाना खाए या किसी भी तरह उसके खाने में ये जो काली मिर्च है, 1 काली मिर्च दिन में 2 बार इतना पाउडर उसके पेट में जाना चाहिए, काली मिर्च का पाउडर। या खाना भी बनाए तो उसमें जो काली मिर्च हम डालते हैं तो साबुत डाल देते हैं, तो उसके पूरे असरात हमारे खाने में नहीं आ पाते। तो काली मिर्च पीस के डाल दें खाने में, और जो भी वो शौक से खाता हो उसमें 1 चुटकी काली मिर्च दिन में 2 बार उसके पेट में पहुंच जाए। और रोज़ाना 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम बादाम का तेल उसके पेट में पहुंचना चाहिए। चाहे दूध में मिला के पिला दें, चाहे सालन में मिलाकर खिला दें, लेकिन 2 चम्मच उसके पेट में पहुंच जाना चाहिए। तो दर्द के वास्ते आपके एक गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद भी कहते हैं, लेकिन बेशुमार नकली मिलता है, असली खरीद लें। और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं। और सौंफ के पाउडर के साथ 1 चम्मच सौंफ का पाउडर खाएं, उसमें आधा ग्राम गोंद स्याह मिलाएं और पानी या दूध से खा लिया करें। आपके पेट की परेशानी के साथ दर्द को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, थायराइड के लिए क्या करें हकीम साहब? थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है इनका। तो देखिए, थायराइड में अपनी दवा छोड़े नहीं, लेते रहें। और 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं, और इस पानी से रोज़ाना सुबह निहार मुँह लें तो बहुत अच्छा, या वो जो थायराइड की गोली खाते हैं उसके आसपास पहले या बाद में 1 चम्मच धनिया का पाउडर खा लें और ये पानी पी लें, नमक ज़ैतून और खाने के सोडे का। ये खुराक 1 दिन में 2 बार ली जा सकती है। आप अपनी दवाएं भी लेते रहें तो आपका थायराइड कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, वर्षा रानी फोन लाइन पर मौजूद हैं। वर्षा, ऐसा लगता है वर्षा इंतज़ार नहीं कर सकी। हकीम साहब, सौंफ के बारे में बहुत सारी आप उसके फ़वाइद के बारे में बताते हैं। आँखों के लिए सौंफ कितना मुफीद है और किस तरह ये चबाकर खाया जाए या इसे बॉयल करके इसके पानी को छानने के बाद इस्तेमाल किया जाए, क्या तरीक़ा हो अगर आँखों की रोशनी ठीक करनी है? देखिए, आँखों के लिए 3 चीज़ें बहुत मोतबर हैं। एक तो सौंफ, एक कशनीजी यानी किशमिश मुनक्का, और एक गाजर का जूस। जिस तौर पर भी आप लेना चाहें। कुछ लोग सौंफ को चबाना पसंद नहीं करते तो उबाल के उसका पानी पी लें, 1-2 चम्मच सौंफ का। वैसे कभी ये प्रथा थी कि
ہر کھانے کے بعد ناریل اور سونف کٹا ہوا تھالی میں آتا تھا کسی بھی دعوت میں. ہم نے بھی دیکھی وہ دعوتیں, آج کل نہیں آتا. تو یہ اس متعلق تھا کہ یہ پیٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے آنتوں اور آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. کیا چیز آپ نے یاد دلا دی. یہ رسمیں, یہ رواج, یہ تمام چیزیں حکیم صاحب ہماری تہذیب کا حصہ تھے, اور ان میں کہیں نہ کہیں صحت بھی چھپی ہوئی تھی. حکمت تو تھی ہی, صحت کے بھی راز پوشیدہ تھے. ورشا ایک بار پھر فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی ورشا بتائیں کیا سوال ہے. ہاں جی استقبال ہے ورشا جی, بتائیں کیا سوال ہے. ہاں میرے نا 2 سوال ہے. ہاں پہلا یہ نا میرے کو تو ایک چمڑی کا روگ ہے, سکینی کا, میں نے بتایا تھا ڈاکٹر صاحب کو. میرے نا کانوں میں, آنکھوں میں, گلے میں جا رہی ہے. میری فوڈ پائپ ہے نا وہ اس کا رستہ ٹائٹ ہو گیا ہے, اور کھانے میں میرے کو دقت ہوتی ہے. اور کانوں میں جیسے پتلے پتلے چھلکے ہیں میرے کانوں میں, جیسے کان میں سنائی کم دیتا ہے. آپ اٹھتی تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بولے, سنائی کم پڑتا ہے. میں نے کوئی نسخہ بتایا تھا آپ کو؟ اب میرے کو آپ نے نمک بتایا تھا اور دھنیا بتایا تھا, وہ تو لے رہی ہوں. نمک فوڈ پائپ ہے نا میری فوڈ پائپ, وہ رستہ ٹائٹ ہے, رات کو بند ہو جاتا ہے, چپک جاتا ہے. نمک زیتون لیا آپ نے؟ نمک زیتون لیا؟ نمک زیتون بتایا تھا؟ زیتون نہیں بتایا آپ نے, جو وہ بتایا تھا کہ زیتون اور دھنیا. جی نمک زیتون آپ نے استعمال کیا؟ ہاں جی کر رہی ہوں میں وہ. ہاں کچھ فائدہ؟ ابھی تھوڑا ٹائم ہوا ہے, ابھی تو چہرے پہ تھا تھوڑا سا فرق ہے, اور گلے میں, آنکھوں میں, کانوں میں چھلکے ہیں پتلے پتلے جیسے وائٹ سے آ جاتے ہیں. نمک زیتون کہاں سے لیا تھا آپ نے, کیا بھاؤ لیا؟ نمک زیتون آپ کی کمپنی سے منگایا تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیے فائدہ تو شروع ہو چکا آپ کو, اور تھوڑا وقت لگے گا. جہاں آپ کو کسی دوا سے کوئی فائدہ نہیں تھا, اب آپ کو فائدہ شروع ہو گیا. اسے چھوڑے نہیں, یہ نسخہ ضرور لیتے رہیں. اور فوڈ پائپ کے لیے آپ السی کو ہلکا سا بھون لیں, السی اور میتھی کا دانہ, اس کو پاؤڈر بنا لیں دونوں کو, اور آدھا چمچ روزانہ گرم پانی سے استعمال کیا کریں, تو فوڈ پائپ میں بھی آپ کو کافی راحت ہونا ممکن ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین, لیکن یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بہت جلد حاضر ہوئے, کہیں نہ جائیں, دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر. ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب کا ایک بار پھر دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے استقبال کیا جائے, کیونکہ اپنی بے پناہ مصروفیات, اپنی بے پناہ سرگرمیوں کے باوجود اپنے ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں, اور یہ کسی صدقہ جاریہ سے کم نہیں ہے. حکیم صاحب پر پھر آپ کا بہت بہت استقبال. سلامت رہیں, شکریہ. ابھی جیسے آپ نے سونف کا تذکرہ کیا, کٹے ہوئے ناریل کا ذکر کیا, ایک دریچہ ہے جو ماضی کی جانب کھلتا ہے آپ کی گفتگو سے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے. 2 تہذیبی قدروں کے درمیان آپ ایک بہت خوبصورت پل اور سنگم کی حیثیت رکھتے ہیں. نہ جانے کون کون سی باتیں کس طرح گفتگو کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں در آتی ہیں. وہ لوگ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کی طبیعت بھی باغ باغ ہو جاتی ہے. جو نئی نسل کے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں بھی سننے کو کچھ نیا ملتا ہے. تو وقتاً فوقتاً یہ تمام چیزیں ایک طرح کا اعادہ ہیں. یہ بھولی بسری یادوں کو تازہ بھی کرتی ہیں, اور وہ چیزیں جنہیں آج ہم نے درکنار کر دیا ہے, کہیں بھلا دیا ہے. پریشانیاں اٹھاتے ہیں لیکن اپنے روٹس کی طرف نہیں جاتے, اپنے بزرگوں کی باتوں کو یا ان تمام چیزوں کو جو جن میں حکمت پوشیدہ تھی, شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. کتنی بڑی غلطی ہے یہ. میرے استاد کا ایک شعر ہے, ارشاد حکیم صاحب, کہ پرانے اندھیروں میں پنہا ضیا تھی, پرانے اندھیروں میں پنہا ضیا تھی, جھلکتی ہے ظلمت نئی روشنی سے. تو
تو پہلے جو بھی کام کیا جاتا تھا وہ صحت اور حکمت اور ادب کے تعلق سے ہوتا تھا. پہلے لگتا تھا کہ یہ دعوت کی اور پھر وہ کٹ کے آ گیا, یہ دھنیا, سونف, ناریل, چھالیاں ایسے مہمان کے سامنے ایسے بڑے تواضع سے لیتے تھے اور جس کو جتنا چاہیے اٹھا لیتا تھا. تو ایک لمبا دراز عرصے تک چلا یہ, اور اب سب ختم ہو گیا, اب نہیں دیکھنے کو ملتا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا پیٹ ٹھیک رہے. اچھا, جتنے بھی کھانے بنتے ہیں باراتوں میں وہ سارے نقصان دہ ہوتے ہیں. اس میں بہت مرغن ہوتے, ایک تو پھر چربی آلود ہوتے ہیں. یہ چربی جو انسانوں کو نقصان دیتی ہے. تو یہ جو قدریں تھیں یہ اس کا علاج تھا کہ اگر کسی نے کھانا کھا لیا تو اس میں جو نقصان دہ اجزاء ہیں یہ نقصان نہ دے مہمان کو. اور اب کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے پیش کرتے ہیں اور طرح طرح کے جوس جن کی کوئی اصلیت کا پتہ نہیں. تو یہ پیٹ متاثر ہوا تو بیماریاں آنے لگیں. ہمارا پیٹ جو ہے ہر پیتھی میں ہمارے پیٹ کو ام الامراض کہا گیا, بیماریوں کی ماں. تو یہ جو دیکھنے میں سونف ہے اور ناریل ہے اور دھنیا ہے, یہی تو ہضم کا راستہ ہے. اب ہم نے یہ بند کر دیا. اب میں نے بتانا شروع کیا, کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے تو فائدے انشاءاللہ ضرور ضرور حکیم صاحب. بہت سے لوگوں میں ایک نئی روشنی نے جنم لیا ہے اور ضرور آگے پھیلے گی. مشرا جی ایک بار پھر ہمارے رابطے میں. مشرا جی آواز سن رہے ہیں ہماری؟ ہلو جی مشرا جی, آداب آداب. ہاں, ہم نے سر وہ کھایا تھا تھائرائڈ کی دوا. 300 گرام دھنیا لیا تھا, 100 گرام آملہ لیا تھا, 100 گرام میتھی لیا تھا. تو 3 مہینے اس کو کھایا سر. اور 3 مہینے میں اور پھر میں نے کہا اس کو جانچ کرائیے تو 9 تھا, 9 سے پھر 12 ہو گیا ہو. تو بتائیے سر اس میں کیا کیا جائے؟ آپ نے اپنی دوا تو نہیں چھوڑی تھی؟ نہیں, دوا نہیں چھوڑی سر. اچھا, پھر تو نہیں بڑھنا چاہیے. نمک زیتون ڈالا تھا اس میں؟ نہیں, گون مورنگا کہا تھا سر. ٹی وی پر سنا تھا. 300 گرام دھنیا, 100 گرام میتھی اور 100 گرام آملہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے, گون مورنگا ہو یا نمک زیتون ہو, یہ ڈالنا ہے. اور ایک چٹکی کھانے کا سوڈا پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے کھانا ہے اس کو. اور بڑھنے سے تو میں بہت حیرت میں ہوں, لیکن اس طرح سے لیں گے تو آپ کو فائدہ ممکن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس تعداد میں ماشاءاللہ کالز آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کی عدم موجودگی میں بھی پروگرام دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ایک دوسرے کو وہ مشورے دیتے ہیں. اور جب لائیو دیکھتے ہیں تو خوشی کا عالم تو ایک الگ ہوتا ہی ہے. لیکن یہ اعجاز مسیحائی اگر ہم کہیں تو یہ اعجاز مسیحائی کیا ہے حکیم صاحب؟ اچھا دیکھیے, یہ تو مشہور یا طے ہو ہی گیا کہ میرے نسخے جات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا, ہر شخص اپنے یا اپنوں کے علاج و معالجہ کے چکر میں ہے. تو اگر میری عدم موجودگی بھی رہتی ہے تو میرے مشورے تو رہتے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی اگر پروگرام نہیں آیا جی تو اسی ٹائم پر پروگرام تو چلتا ہی ہے. وہی تو میں حیران ہوں کہ لوگ اس کا مطلب اسے بھی دیکھتے ہیں. بیماری میں مبتلا ہے اور مختلف ڈاکٹرز کے علاج سے پریشان ہو گیا ہے, یا معالجین کے پاس جا کے یا نسخے آزما کر کے وہ تھک چکا ہے. اور جب اسے کہتے ہیں کہ صحت ہے, جان ہے, تو جان ہے. صحت سے یا تندرستی سے بڑی نعمت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ زندگی کا سکھ کہیے, چین کہیے, رونق کہیے, رنگینی کہیے, لطف کہیے, سب کچھ سے ایک صحت پر اس کا دار و مدار ہے. ہم کام کاج بھی تبھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں جب ہم صحت مند ہیں. زندگی کا لطف بھی تبھی ہمیں اٹھا سکتے ہیں جب ہم صحت مند ہیں. خوشی کا احساس بھی تبھی ہوتا ہے جب ہم صحت مند ہیں.
تو آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں حکیم صاحب, اس سے بڑا صدقہ جاریہ یا اس سے بڑا کار خیر نہیں ہو سکتا. تو وہ لوگ جب آپ کے نسخے آزماتے ہیں اور انہیں ماشاءاللہ شفا ہوتی ہے, پھر وہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں, تو یہ تو ایک چین ہے. یا آپ نے ایک درخت یا جیسے کہتے ہیں کہ ایک سبیل ہے, ایک چشمہ ہے جو جاری کیا ہے, اور نہ جانے کتنی نسلوں کو سیراب کرے گا یہ. بس ایک بات میری مان لی میرے ناظرین نے, وہ ہندی والے ہوں یا اردو والے ہوں, کہ وہ نسخے دوسروں کو پہنچانا شروع کر دیے. اس سے بھی میری مقبولیت بہت بڑی. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ کسی کو درد ہے, کہیں بھی درد ہے, تو وہ اپنی کسی بہن سے, بھائی سے, باپ سے, کسی بھی رشتے سے کہتا بہت درد ہے, اتنے سال ہو گئے. تو انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں لیتے, کیونکہ یہ تو میں جانتا نہیں, لنک بھیجو. اور وہ لنک بھیج دیتا ہے, تو شیئر بہت ہوتے ہیں, کمنٹس اتنے نہیں آتے جتنے شیئر آتے. تو لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ہے, ایسے کھانی ہے, اور پھر میری ویڈیو چلتی ہے, تو پھر وہ شخص بھی جڑ جاتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت بن گیا ہے, اور لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں لوگوں کو نسخے پہنچانے میں, لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں. کوئی احتیاط یا کوئی ایسا پیغام بھی جو اپنے ناظرین تک آپ دینا چاہیں جو یہ نسخوں کو ماشاءاللہ عام کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے, جو بھی نسخے جات میں بتاتا ہوں ان کا اصلی ملنا شرط ہے. اچھا جو بھی میں بتاتا ہوں, مارکیٹ میں لوگ جو بے ایمان ہیں وہ مجھے فالو کرتے ہیں. اگر میں گونسیا کہتا ہوں تو وہ ایسا ہی کچھ کر کے مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی تعداد 25-30 ہو گئی ہے جو نقلی دوائیں بیچتے ہیں. تو اصلی لینا شرط ہے. کسی کو بھی اگر اصلی مل گیا, جو بھی نسخہ میں بتاتا ہوں, تو اس کو فائدہ ہونا ممکن ہے. بالکل. پہچان یا علامت, اگر ایک عام انسان جاننا چاہے کہ کیا اصلی اور نقلی میں فرق کیا ہے یا علامت کیا ہے؟ ہاں دیکھیے, ویسے تو نقلی لوگ بنانے والے بہت ذہین ہوتے ہیں, لیکن ان کی محنت غلط جگہ پر لگی ہوتی ہے, تو وہ اصلی سے بھی اچھا بنا لیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے, اگر وہ اپنی صحیح جگہ پر محنت کریں تو وہ اس سے بھی زیادہ پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں, تو پیسے کما سکتے ہیں. تو پہچان میں نے بیشتر بتائی ہے, لیکن وہ سب بھی وہ کر لیتے ہیں. اور گوند سیاہ یعنی کالا گوند چمکتا نہیں ہے شیشے کی طرح, اور یہ گوند سیاہ چمکتا ہے تو سمجھ لیجئے نقلی ہے. کڑوا بھی ہوتا ہے تو کڑواہٹ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں. نمک زیتون ایک ایسا نمک ہے جو نمکین نہیں ہوتا اور ٹھنڈا سا ہوتا ہے, اور ایسے ہی ہر چیز کی ایک پہچان ہے. لیکن نقل والے لوگ ہم سے آپ سے بھی بہت زیادہ دماغ رکھتے ہیں, ہمیشہ یہ نقل ہی بناتے رہتے ہیں. اصلی لینا آپ کی ذمہ داری, فائدہ ہونا ممکن ہے. حکیم صاحب, لیکن کہا گیا ہے نا کہ سدا ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں, یا کاٹ کی ہنڈیا بار بار نہیں چڑھتی. نقل کے لیے وہ بے شک جتنی عقل لگا لیں, جتنی شاطرانہ چال چل لیں, لیکن پائیداری نہیں ہے اس میں. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من غش فلیس منا, کہ جس نے دھوکہ دیا کسی کو یا دھوکے بازی کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ دھوکہ دینا کسی کو, یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور ماشاءاللہ کارپوریٹ ورلڈ میں آپ برسوں سے ہیں, ماشاءاللہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, تو آپ ایسے دھوکے باز لوگوں کو کیا کہیں گے کہ وہ یہ کام چھوڑ کر کے ایماندارانہ کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیے, بے ایمانی کا ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے جس کو یہ یقین نہ ہو کہ بغیر بے ایمانی کے بھی ترقی ہو سکتی ہے. تو جب مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ بے ایمانی سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے, ایسے کئی لڑکے جو جن کی تعلیم کا خرچ بھی ہماری طرف تھا, ان کی تعلیم میں بہت مدد کی, اور پھر ان کی بے ایمانی آ گئی. ہم گونسیا بیچتے ہیں وہ بھی بیچنے لگے, وہ نقلی بیچنے لگے. اگر بے ایمانوں کو ہی
سے ہی آدمی کی ترقی کرتا، تو ایمانداروں کا کچھ نہیں ہوتا. تو لوگوں کو اپنی پریشانی سے پریشانی نہیں ہوتی، وہ ایک ذہن بن جاتا ہے کہ چھین کے کھانے کا. اب کما کے کھانے میں اور چھین کے کھانے میں بہت بڑا فرق ہے. تو ایسے بہت سے لوگ اس لائن میں اتر آئے جو مجھے جانتے بھی ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا میں ترقی کر رہا ہوں تو انہوں نے نقلی کی ترقی کر رہا ہے، لیکن وہ 2-4 مہینے کام کرتے ہیں پھر برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر دوسری کوئی نقل بناتے ہیں پھر برباد ہو جاتے ہیں. تو بربادی تو طے ہے نقل کرنے والوں کی، دھوکہ دینے والوں کی، آج نہیں تو کل. لیکن ہمیں خود بھی ساودھان رہنا لازم ہے. جی، وقت ہو رہا ہے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرنے کا، لیکن اجازت لینے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک بار پھر آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے حکیم صاحب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کر دیا جائے. اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود، اپنے دیگر سرگرمیوں کے باوجود اپنے ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں، حد درجہ ممنون و مشکور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام کاوشوں کو قبول کرے اور اس کے آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. حکیم صاحب بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کے لیے بھی آسانی بہتری کرے. جزاک اللہ. شکریہ. تو ناظرین، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب.